सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 164 दिन के बाद नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो खाली पड़ा हुआ था, सीट जो खाली पड़ी हुई थी, उसकी तकर्रुरी हो गई है और नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो गया है स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से। ये बात कल से पहले भी राना सनाउल्लाह साहब और दीगर ये बात कह रहे थे। कुछ ने इसको जुमेरात का टाइम दिया हुआ था, लेकिन बहरहाल आज ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया और अब अपोजिशन के जो मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन लीडर हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब यकीनन वो PTI से तो नहीं है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो एक सरकर्दा रुकन है। अब मामला यहाँ पर यह है कि उनके जो ज़ाती हैसियत में ताल्लुक़ात हैं वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब से भी बड़े अच्छे हैं, यकीनन ज़रदारी साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुक़ात हैं, लेकिन उसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। हमें याद है कुछ अरसे पहले, कई माह पहले, उमर अयूब साहब जो कि पहले अपोजिशन लीडर थे, उनके घर में एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ जर्नलिस्ट को भी उन्होंने बुलाया था और महमूद खान अचकज़ई साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था कि मैं PTI से ये बात कहता हूँ कि मुझे अपने जो मेरे लिंक्स हैं या जो हमारी नेटवर्किंग है उसको इस्तेमाल करने दें, क्योंकि मेरे नवाज शरीफ साहब से भी अच्छे ताल्लुक़ात हैं। और आज उनकी तकर्रुरी के बाद ये ख़बरें भी सामने आई, बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो खुलकर ये बात की और उससे पहले भी ये ख़बरें आ रही थी कि जी उनकी तकर्रुरी में मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे हमारे साथ राना सनाउल्लाह से, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तो PTI के लिए कराची में उन्होंने एक अपना पावर शो किया और उसके बाद आज जो मुंतखब उनके अपने अपोजिशन लीडर थे उनकी तकर्रुरी भी हो गई। क्या ये तमाम चीज़ें जो कि एक CBM करार दी जा रही हैं बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, वो आगे उसी तरह से बढ़ेंगी? क्या 8 फरवरी की जो कॉल दी हुई है एहतजाज की, पहिया जाम की, PTI ने वो उसको वापस लेगी? कल अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी कि ये कॉल इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है उनसे तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब का क्लियर ये कहना था, इस पर हम बात करेंगे कि ये हमारा हक़ था, लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद है और इसको हम CBM की तरह लेते हैं। अब ये फर्दर इसमें क्या होगा, क्या वाकई कोई मिसाक़े जमहूरियत 2 भी हो सकता है? कोई चांसेस हैं कि सियासी जमातें मिल बैठें? इमरान खान साहब ने इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल तौर पर दे दिए हैं। क्या इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? ये और कुछ दीगर गुफ्तगू के लिए हमें आज राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब फरमाइएगा कि आपने भी कल एक प्रोग्राम में कहा था कि आज अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो हो भी गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको CBM के तौर पे उन्होंने कहा हम इसको देख रहे हैं। क्या आप भी या इसको CBM के तौर पे करार दे सकते हैं, देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गौहर साहब ने दुरुस्त फरमाया, ये उनका राइट था। अपोजिशन को ये राइट है कि वो अपना लीडर जो है वो मुंतखब करे और जब ये प्रोसेस हुआ है तो उस प्रोसेस के नतीजे में बिल्कुल एज ऑफ राइट उन्हें जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकर्रर किया गया है, क्योंकि अपोजिशन में बैठे मेंबरान की अक्सरियत ने उनके ऊपर अपने एतमाद का इज़हार किया है। बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे बिल्कुल इसे लिया जाना चाहिए और हम भी ये तवक्को करते हैं कि अब अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और जो बाज़ जगहों पे जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और बिज़नेस एडवाइजरी कमेटीज़ हैं, उनमें उन्होंने शायद इसी एहतजाज के तौर पे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तकर्रर में थोड़ा देर हुई तो उन्होंने जो है वो वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। तो हम ये तवक्को करते हैं कि वो वापस आएंगे और अपना एक भरपूर किरदार जो है वो पार्लियामेंट में अदा करेंगे, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में
پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے کہ یہیں سے سارے راستے نکلیں گے. بالکل یقیناً اللہ کرے بہتر ہو، جو ملک کے لیے بہتر ہو اور سیاسی معاملات ہمارے ملک میں بہتر ہو. اچھا رانا صاحب، یہ جو تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے محمود خان اچکزئی کا، اپوزیشن لیڈر، اس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کوئی رول پلے کیا ہے. کیا یہ تقرری واقعی نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی مل کے جدوجہد کی. تو ہمیں ان کا وہ رول جو ہے یا وہ کردار جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے نہیں بلایا. اور ہمیں ٹھیک ہے، جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے، بلکہ اختلاف رائے ہی اصل میں جمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے. تو بھلے آج جو ان کے اور ہمارے درمیان اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ بعض معاملات کے اوپر ایک رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ہمارا بڑی عزت اور احترام کا تعلق ہے. میرا تو ان سے جو ہے وہ اکثر رابطہ رہتا ہے. باقی میاں صاحبان سے اگر ان کا رابطہ ہے تو خیر انہوں نے کبھی میرے ساتھ یا میاں صاحب نے شیئر نہیں کیا، لیکن بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہاں، تو جو عزت احترام کا رشتہ ہے، تو کیا یہ سمجھنے میں ہم درست ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے رول پلے کیا ان کی تقرری میں؟ دیکھیں کیونکہ یہ اسپیکر کا اختیار ہے تو اس کے اختیار میں دوسروں کو شامل کرنا جو ہے وہ کوئی بھلی بات معلوم نہیں ہوتی. لیکن یقیناً اسپیکر اعجاز صادق صاحب کا کیونکہ تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے، تو انہوں نے یقیناً اپنی لیڈرشپ سے اس بارے میں ضرور مشورہ کیا ہوگا. یقیناً لیڈرشپ نے کیا ہوگا، لیڈرشپ سے مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے گو ہیڈ دیا ہوگا. اچھا، اب چونکہ وہ قابل قبول ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی، نواز شریف صاحب کے لیے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی، عمران خان نے بھی ان کو مکمل اختیارات دے دیے مذاکرات کے، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ہو سکنے والی بات نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہونا چاہیے. اوکے. اس تعلق کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور پارلیمانی جمہوری نظام میں کبھی ہو نہیں سکتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ نہ ہو، بلکہ گاڑی کے یہ دو پہیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیلنس نہ چلیں تو نظام بیلنس نہیں چلتا. تو اس لیے اب ہم امید کرتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں گے، اور لیڈر آف دی ہاؤس سے وہ رابطہ کریں گے یا لیڈر آف دی ہاؤس ان سے رابطہ کریں گے، تو اس سے پھر آگے جو چیزیں جو ہیں وہ ایک پازیٹیو رخ پہ جانا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. ساتھ چلیں، یہ والا معاملہ قومی اسمبلی کا تو نمٹ گیا، ابھی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ بھی رہتا ہے، وہ کب تک ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں اب اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی، اور جیسے ہی چیئرمین سینٹ جو کہ اس وقت قائم مقام پریزیڈنٹ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس پروسیس کا آغاز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی، دیگر بھی کچھ چیزیں، لیکن جو کل ایوان صدر میں ایک تقریب ہوئی اور اس سے پہلے انہوں نے پورا سندھ ویژن جو سندھ میں ترقیاتی کام تھے اس کو شوکیس کیا، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. ایک دن پہلے انہوں نے کچھ شکوہ بھی کیا تھا کہ یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہے اور یہ کسی سازش کے تحت پھیلائی جاتی ہے. کس سے شکوہ کر رہے تھے وہ؟ یہ دیکھیں ہمیں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں. باقی ہمیں تو بالکل ان کی کارکردگی کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور ہم نے تو کبھی بھی سندھ حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ جب بھی وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے یہ کینالز کا ایشو جو ہے وہ پیدا ہوا تھا تو اس میں معاملہ بڑی ایجیٹیشن میں چلا گیا تھا، بلکہ روڈز بلاک ہو گئے تھے.
تو ہم نے تو ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس صورتحال کو بھی کنٹرول کیا اور اس میں جو ان کا موقف تھا اس کو تسلیم کیا. تو ہماری طرف سے تو کبھی اس قسم کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ جو ان کی لاسٹ گزشتہ جو میٹنگ ان کی پرائم منسٹر سے ہوئی تھی، آئی واز دیئر، تو انہوں نے بھی خیر پرائم منسٹر کو بڑے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور بڑی تعریف کی. لیکن پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے. اب اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا، یا انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کھول کے تو بیان نہیں کی. اب ملیں گے تو ان سے ضرور پوچھیں گے. ہاں گا رانا ثناءاللہ صاحب، لیکن کچھ لوگ خیر یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایوان صدر میں یہ تقریب کی، جو غیر ملکی سفارتکار تھے ان کو بلایا، کراچی سے بزنس کمیونٹی، پھر میڈیا کے لوگ، لیکن کچھ غیر رسمی گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بعد میں، بلکہ غیر رسمی کیا، اسی بریفنگ کے اینڈ میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، ایکنالج کیا جائے، ہمیں ہی پنش دی جا رہی ہے. NFC ایوارڈ کے کٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا دیگر چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جو منسٹریز واپس لینے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. تو اور پھر غیر رسمی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید نون لیگ کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے. تو کیا سب اچھا نہیں چل رہا آپ دونوں کے درمیان؟ تو یقیناً بعض ایشوز کے اوپر ان کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے. NFC اور جو فنڈز کی تقسیم ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اس میں ان کا جو نقطہ نظر ہے ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارا نقطہ نظر اس سے ہٹ کے ہے. لیکن ایک بات کے اوپر ان کا بھی اور ہمارا اتفاق ہے کہ جو باہمی ایشوز ہیں ان بٹوین پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، وہ سب جو ہیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ طے ہوں، وہ کنسنسس سے ہوں گے، یک طرفہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. سے مختصراً بتائے گا کہ ظاہر صدر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، تو ایوان صدر میں یہ تقریب کرنا ایک درست اقدام تھا؟ میری ذاتی رائے ہے کہ اس قسم کا فنکشن، کیونکہ ان کا وہ پارٹی فنکشن تھا، تو یہ اگر میریٹ یا سرینا میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا. اچھا. ایوان صدر جو ہے وہ تو ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے، تو وہاں پہ کسی بھی جماعت کو، بھلے اس جماعت کا کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو پریزیڈنٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ سے، تو اس کے لیے یہ بات کوئی اپروپریٹ نہیں تھی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا ہے، تو اب ہم اس سلائیڈ سے گلے یا تجب کے اس کے علاوہ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اچھی بات ہے. سندھ کی بات ہو رہی ہے تو میں ضرور یہ آپ سے پوچھوں گی، سہیل آفریدی صاحب نے جو وزٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بڑے ان کو گلے لگایا، سندھی اجرک پہنائی، پھر سندھی ٹوپی پہنائی. 2 دن سب اچھا رہا، تیسرے دن سے معاملات خراب ہو گئے. کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ جی PMLN نے جو ہے وہ شکایتیں لگائی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ لوگ، جن کو کہا ہے اور کن کو کہا ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے پنجاب میں گندہ کرا دیا، اور پیپلز پارٹی کی دیکھیں جی واہ واہ ہو گئی. تو اب آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کریں. ایسا ہے کیا رانا صاحب؟ جی نہیں، ہم نے بالکل کوئی شکایت نہیں لگائی اور ہمیں اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں تھا. لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ بھلے انہوں نے جو ہے وہ ان کو استقبال کیا ہے، ان کو ٹوپی پہنائی ہے، ان کو اجرک پہنائی ہے، لیکن وہ جس مقصد سے وہاں پہ گئے ہیں، اس مقصد سے جو ہے وہ ٹکراؤ ہونا جو ہے وہ ایک لازمی امر ہے. دیکھیں نا، وہ تو وہاں پہ گئے تھے اپنی پہیہ جام ہڑتال کو منظم کرنے کے لیے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی موٹیویشنل جو اپنا سپیچز اور وہاں پہ جو مہم ہے اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتی. وہ اختلاف ہونا ہی ہونا تھا. اور پھر دوسرا بھی، جب ادھر سے گالی گلوچ بریگیڈ نے وہاں پہ کام اپنا شروع کرنا تھا، تو پیپلز پارٹی کے جیلوں نے بھی آگے سے جو ہے وہ شروع کرنا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ پہلے دن جب انہوں نے یہ ریسیپشن کیا تو ہمیں کوئی فکر یا کوئی ہمیں ابہام نہیں تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ گئے ہی ٹکراؤ کے لیے تھے.
پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ کبھی حکومت بھی کرتی ہے یا کروایا کرتی ہے، یا وہ بھی کبھی اس قسم کی مہم جوئی کے لیے الاؤ کر سکتے ہیں، تو وہی ہوا پھر۔ اچھا، تو اسی وجہ سے پنجاب میں انٹری نہیں دی جاتی اور پنجاب میں ان کے راستے پہلے ہی روک دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کی کسی بھی احتجاجی سرگرمی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی جب بھی کوئی کال دے گی تو اسے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھے گی اور کوشش کرے گی کہ اس ایسی کوشش کو جو ہے وہ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی کال دے اور انتظامیہ جب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے۔ تو اب ایک اور کال دے چکی 8 فروری کی، اس سے کس طرح سے نمٹیں گے، یا کوشش کریں گے کہ کوئی مفاہمت، کوئی رابطے عمران خان صاحب سے، کوئی ملاقات، تاکہ اس کو واپس لے لیں؟ وہ نہیں، واپس اب وہ نہیں لیں گے، اب وہ اس میں پوری طرح سے جا چکے ہیں۔ وہ اپنی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ہم اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے یا ود ان کنٹرولڈ لمٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ حلیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے، تو اگر آپ کسی کی عمران خان سے ملاقات کرا دیں، بیرسٹر گوہر کی کرا دیں یا کسی اور کی کرا دیں، محمود خان چکزئی کی کرا دیں، کسی کی کرا دیں، ہو سکتا ہے عمران خان کو منا لیں کہ جی یہ کال نہ ہو یا کچھ ہو، اس طرح سے کوئی پاسبلٹی ہے کوئی ملاقات وغیرہ کی؟ نہیں، وہ آمادہ نہیں ہوں گے، اس قسم کی کوشش جو ہے وہ بالکل فارغ ہوگی۔ لیکن ملاقات کرانے کا کوئی چانس بنتا ہے؟ نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کوئی باہر کے ملک سے تو تشریف نہیں لائے، یہی ہمارے ساتھ ہی انہوں نے اپوزیشن میں بھی سیاست کی ہے، پھر ہم اپوزیشن میں تھے، وہ حکومت میں تھے، تو اتنا تو اندازہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ اس لیے نہیں کی جانی چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رانا صاحب، آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک تجویز دی تھی 5 بڑوں کی بیٹھک کی، کیا اس تجویز کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی یا رد کر دیا گیا کہیں سے؟ دیکھیں اس میں 5 میں سے 4 بڑے جو ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ ایک ہی ہیں، اور ان کی طرف سے ان کو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ جو ہے وہ آفر بھی کی ہے، بلکہ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، آپ اسپیکرز چیمبر میں آ جائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اب تک تو پیغام پہنچایا ہی نہیں نا کسی نے، ظاہر اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا پہنچایا ہے پیغام؟ نہیں، میسج ان تک پہنچا ہے، میسج راستے میں نہیں رہتا، میسج تو خیر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پہنچا ہے۔ اچھا، یہ 5 بڑوں کی بیٹھک والا جو پروپوزل تھا یا جو آپ کی تجویز تھی، وہ آپ نے عمران خان صاحب تک پہنچائی تھی؟ دیکھیں وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس اور یوم آزادی پہ کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، نہیں پرانی بات کیا، اگست کی بات ہے نا، یہ کوئی اتنی پرانی بھی بات نہیں ہے، اور اب انہوں نے اسی اپنی بات کو یہ چند دن پہلے اب کیبنٹ میٹنگ میں بھی انہوں نے دہرایا ہے، آن ایئر ان کا بیان چلا ہے۔ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب نے اس بارے میں پریزیڈنٹ صاحب کو یا اپنی پارٹی لیڈر کو اعتماد میں نہ لیا ہو، تو اس لیے ہماری طرف سے رویہ جو ہے وہ بالکل جمہوری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے، سیاسی استحکام پیدا ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ حلقوں سے بتایا گیا ہے اور یہ بولا گیا ہے کہ حکومت کو وارننگ دی گئی ہے یا تھوڑا سا وارن کیا گیا ہے کہ جی آپ اپنے 6 مہینے میں کچھ بڑے فیصلے لیں، کوئی بہتر فیصلے لیں تاکہ معیشت جو ہے وہ بہتر انداز میں چلے، اور اگر 6 مہینے میں بڑے فیصلے نہیں لیے تو پھر کچھ بڑا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی حقیقت ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد چیز ہے، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، ایسی سوچ بھی نہیں پائی جاتی۔
اچھا چلیں، آپ نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ جی عمران خان ریاست مخالف ہیں، ان کی تقاریر، اور ریاست مخالف نہیں پاکستان مخالف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اس قسم کی چیز آپ کے پاس ریکارڈنگز اس کی موجود ہیں. تو واقعی آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں جن میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ریاست مخالف باتیں کی ہیں؟ یہ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ اور کیا انہی کی روشنی میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا؟ دیکھیں، اس بارے میں میرا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کوئی مکالمہ تو نہیں ہوا. ان کے پاس یقیناً ان کے پاس بھی جو ہے وہ ثبوت ہوں گے، کیونکہ وہ بہت ہی ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر موجود ہیں. تو وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ وداؤٹ ویری سرٹیفائی ایویڈنس نہیں کر سکتے. تو جو انہوں نے بات کی ہے، انہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس ایویڈنس جو ہو وہ مجھ سے بھی زیادہ ہو، پر اس بارے میں کوئی ایویڈنس میری ان کے ساتھ کوئی اس بارے میں شیئرنگ نہیں ہوئی. یقیناً کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگا. رانا صاحب آخری سوال، سہیل آفریدی صاحب مقبول ہیں، قبول نہیں تھے، اور قبول لگتا ہے کہ ابھی بھی نہیں ہے. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، گورنر راج لگ جائے گا، حکومت نہیں چلا پائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، یا چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کا ان تینوں میں سے کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نہ وہاں پہ گورنر راج لگانا چاہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہ انہیں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے موڈ میں ہے. لیکن اب یہ ان کے اوپر ہے. اگر ڈسکوالیفائی انہوں نے اپنے آپ کو کروانا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو جن کے اوپر وہ زبانی تقریروں میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر عمل درآمد شروع کر دیں گے وہ، یعنی وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن کی راہ میں حائل ہو جائیں گے، تو پھر لازمی بات ہے پھر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. اوکے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، گفتگو کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. ایک تو اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بڑے دیرینہ اور اچھے تعلقات ہیں، ایک احترام کا رشتہ ہے نواز شریف صاحب سے. تو یقیناً کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ان کی تقرر سے پہلے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا ہوگا، اور ظاہر ہے وہیں سے پھر ان کو گو ہیڈ بھی ملا ہوگا. سی بی ایم کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے آج کی اس تقرر کے نوٹیفیکیشن کو، اور امید کرتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور شاید اسی کے تسلسل میں سینٹ کا جو ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری، وہ بھی جیسی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی قائم مقام صدر ہے، وہ اس سے واپسی ہوتی ہے زرداری صاحب کی، تو وہ بھی اس پہ جاری کر دیں گے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے. مختصر سا بریک لیں گے، لیکن اس سے پہلے بریک کے بعد ہم کامران مرتضیٰ صاحب کو سے گفتگو کریں گے، جے یو آئی کے سینئر رہنما. اور جب یہ تقرری ہوئی تو کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی وہاں پر یہ کہنا تھا کہ جی یہ تقرری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے، کیونکہ 164 دن تک تقرری نہ ہونا، اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی رہنا، اور پھر اچانک سب اچھا ہو جانا، تو کافی زیادہ رابطے، اور اس میں نواز شریف صاحب کا رول ہے. کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں وہ ایسی بات؟ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہرحال اپوزیشن لیڈر کی 164 دن بعد تقرری ہو گئی، اور جو عمران خان نے نام تجویز کیا تھا اسی پر ہو گئی. آلدو کے پہلے جو تھے وہ حکومت اس پہ تیار نظر نہیں آتی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا؟ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ابھی ہم پروگرام میں پہلے بات کر رہے تھے، انہوں نے اس کو سی بی ایم قرار دیا ہے، اور ایک اچھا جس کو کہتے ہیں جیسٹر بھی حکومت کا قرار دیا، باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں وہ ان کا حق تھا. اور یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی کہ ہاں جس کو سی بی ایم کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. معاملات آگے بڑھیں گے، اور کس طرح سے بڑھیں گے، اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں. جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب. اسلام. کامران مرتضیٰ صاحب، 164 دن کے بعد بالآخر
تقرری ہو گئی اپوزیشن لیڈر کی نیشنل اسمبلی میں. اور ابھی عمران ثناء اللہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میرا خیال ہے وہ قائم مقام صدر بنے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. تو جیسے ہی صدر واپس آ جاتے ہیں وہ اسپیکر ہوتے ہیں دوبارہ سے سینٹ میں, تو جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ناصر عباس صاحب ان کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا, ریلیز ہو جائے گا. اس کو آپ بھی سی بی ایم کے طور پر دیکھتے ہیں یا ایسا کیا ہوا 164 دن خالی رہی سیٹ اور اچانک سب اچھا ہو گیا؟ تو یہ پہلے ہی ہو جاتا. یہ اچھی بات ہے, جو بھی جس طرح سے بھی ہوا جیسے بھی ہوا, مگر الٹیمیٹلی اچھا ہوا. اس کے بعد کئی سوالات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. وہ 164 دن جو اپوزیشن لیڈر کی جو سلاٹ تھی جو خالی رہی دونوں ہاؤسز میں, اس میں تو 164 دن دوسری ہاؤس کا مجھے نہیں ایگزیکٹ ڈیز نہیں پتا, وہ 2-4 دن ہی کام ہے. وہاں پہ شاید میرے خیال ہے 8 اگست تھا, یہاں پہ 5 اگست تھا, 2-3 دن کا فرق ہے. تو یہ جتنے دن بھی چلے خالی رہی وہ غلط خالی رہی, اور اس دوران جتنی بھی قانون سازی ہوئی اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ایک طرف لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے تو دوسری طرف اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, اور وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک اپوزیشن جو ہے وہ بغیر لیڈر کے کیا اس نے اپنا کردار ادا کر پائے ہوں گے وہ نیشنل اسمبلی میں, وہ سینٹ میں, اور وہ کیا درست کردار ہوگا؟ اور اس دوران بڑی اہم قانون سازی ہوئی ہے جس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی اور ان کی ایبسنس میں ہوئی ہے. تو یہ سوالات ایسے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی کسی کورٹ کے لیے ریلیونٹ ہوں گے, اور جمہوریت کے لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ جمہوریت کا کیا تماشا بنایا گیا تھا جو کچھ نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ان کا چیلنج میں نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن لیڈر پہ تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ان کا تو ان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے. نہیں, اپوزیشن لیڈر کو نہیں کہہ رہی, اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہوئی. بالکل کسی وقت بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے, اور اگر یہ چیلنج نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک عدالتوں کا لوگوں کا اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی اعتماد جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس لیے کوئی لے کے نہیں گیا, یا اگر لے کے گیا ہے تو وہ پھر ابھی تک وہ فکس نہیں ہوئے. مگر یہ ون آف دی گراؤنڈ ہوگا اس میں چیلنج کا, اپوزیشن لیڈر کے تو آپ لیجسلیشن کس طرح سے ہو رہی. ٹھیک ہے, اب محمود خان اچکزئی صاحب وہ شخصیت ہیں جو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے بھی ان کو اختیارت دے دیا ہے مکمل طور پر مذاکرات کا, ان کو اپوزیشن لیڈر خود انہوں نے نومینیٹ کیا. نواز شریف صاحب سے بھی ان کے تعلقات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کے اچھے روابط ہیں, تو معاملات بہتر سمت میں آگے شاید بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا آپ اس کو سی بی ایم کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو مذاکرات کی باتیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں پی ٹی آئی اس میں ایک بات جو کی جا رہی ہے اور جو بڑی اس میں ابھی تک اس کی تردید بھی نہیں آئی کہ کہیں پہ اس تقرری سے پہلے کوئی بات چیت میاں صاحب کے ساتھ محمود خان صاحب کی کہیں پہ ہوئی ہے, ٹیلیفونک کنورسیشن ہے. تو اس کے نتیجے میں, ورنہ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کا اسپیکر آفس ان کے خلاف مٹیریل اکٹھے کر رہا تھا. تو یہ کوئی اگر اس طرح کی کوئی اس سمت میں آگے بڑھے ہیں تو اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ بیسیکلی اگر ان کو اپوزیشن لیڈر کی ان کی جو تقرری ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے کنسنٹ کے ساتھ ہوئی ہے یا ان کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ ان کی مداخلت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. اسپیکر آفس اس کو کنفرم کر سکتا ہے یا ڈینائی کر سکتا ہے, یا باقی جو جس اینڈ پہ ہے اس کو یا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس بات کو یا ڈینائی کر سکتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ کردار موجود ہے. ٹھیک ہے, اب جو اس وقت ایک صورتحال بن رہی ہے, یہ ہم اس کو ایک ٹرائی کا بھی کہہ لیں. ایک طرف محمود خان اچکزئی صاحب, ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب. میں پی ٹی آئی اس لیے نہیں کہوں گی کہ ایک تو سوری لیکن پی ٹی آئی میں تھوڑی سی نان سیریسنس سینئر لیڈرشپ کے طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے اور اگر نہیں آ رہی ہوتی تو شاید اپوزیشن لیڈر انہی میں سے ایک ہوتا. تو بہرحال عمران خان صاحب کا ہی اس وقت نمائندہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی اپوزیشن لیڈر ان کو نامینیٹ کر دیا تھا اور اب وہ بن بھی گئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسری طرف نواز شریف صاحب. اب ملک آپ کو لگتا ہے کہ مزاحمت والی سیاست سے نکل کے کہیں نہ کہیں مفاہمت میں بھی جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی فرمائش یا امید یا خیال بھی رکھتے ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے کیا پارٹیز کے درمیان؟
देखिए, मुफाहमत की बात तो यकीनन होनी चाहिए, मगर जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, देखिए उसमें जो पहले जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसकी जो जिस एंड पे था, उसको जब मौका मिला, जब भी मौका मिला, नाम नहीं लेते किसी का, तो जब भी मौका मिला उन्होंने उसको वायलेट कर दिया। आज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है असम्बली की और जिस तरह से हुकूमत बनी, वो सारा जो है ना उसकी वायलेशन का नतीजा है। जो कमिटमेंट, जो वादे वहीद किए गए थे, वो तो पामाल हो चुके। तो अगर तो कोई नया मिसाक करना भी है तो फिर पार्टियां पहले अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि उन्होंने जो कहना है वो करना है। ये दस्तूर को हमको उसको बुनियाद बनाना होगा, उसके बाद मज़ीद जो वादे वहीद उस चार्टर के ज़रिए करने चाहते हैं, और यकीनन जो है ना वो फिर जमहूरियत की तरफ एक दुरुस्त कदम चलना होगा। मसला ये है इस मुल्क में कि जब किसी भी पार्टी को मौका मिल रहा है या मिलता है तो वो उस चार्टर को या उस दस्तूर को पामाल करने में एक मिनट भी नहीं लगाता। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अब जो इस सब मामला है और जो इस सब सूरत हाल हो चुकी है, हुकूमत के हवाले से आप भी एक इंतहाई बाखबर सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, पुराने ज़ीरक सियासतदानों में आपका शुमार होता है। बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं हुकूमत को कुछ अल्टीमेटम दिए गए हैं, हुकूमत को कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, 6 महीने का टाइम दिया गया है। फिर वंडर बॉय की भी पहले खबरें आई, ऑल्दो कि उसकी तरदीद भी आई। आप जो जिन राहदारियों से गुजरते हैं वहाँ भी इस किस्म की कोई सरगोशियाँ, चमगोइयाँ आपको सुनाई देती हैं? देखिए, जब आपके साथ लेजिटिमेसी अटैच नहीं होती, जो हुकूमत इस वक्त कर रहा होता है, उस हुकूमत के साथ, उस असम्बली के साथ अगर लेजिटिमेसी अटैच ना हो तो फिर सारे जो ना आंखें दिखाते हैं, आस पास आने वाले जाने वाले जो ना वो कुछ ना कुछ जुमलेबाजी करके ही जाते हैं या कुछ ना कुछ कह के जाते हैं। तो ये उस वक्त और उनको ये जतलाया जाता है कि आप जो है वो किसी जायज़ तरीके से नहीं आए या किसी जायज़ एक्सरसाइज के नतीजे में आप ये नहीं बैठे या किसी हमारे एहसान के नतीजे में बैठे। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बातें आती रहती हैं। तो हम में से जो पार्टियां इस तरह से एक्सेप्ट करती हैं इस तरह के निज़ाम को, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारती हैं। उनकी बारी कभी दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा या ना आए तो भी नो इशू, कम से कम ये इल्ज़ाम जो है अपने गले में नहीं डालना चाहिए। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तहरीक अदम एतमाद के बाद, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि बाजवा साहब के कहने पे हमने ये सब किया या बाजा साहब के इंस्ट्रक्शन। तो फिर तो मेरे ख्याल है जेयूआई ने भी तो उन्हीं के साथ वही किया ना जो बाजा साहब ने उससे कहा था। आप कैसे जेयूआई को इससे मुबर्रा कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस की बात शायद जो है ना वो नहीं की थी, कहीं पे जो है ना वो पर का परिंदा बना रही हैं आप। इस तरह से पूरा वो नहीं था। शायद जो है ना उस वक्त तक जो है वो हम तो तंग थे ही। मौलाना तो पहले दिन से जो है ना वो कह रहे थे, वो तो उन असम्बलियों में 2018 की असम्बलियों में नहीं बैठना चाह रहे थे। तो बाकी उसके बाद जो है ना वो लोग आके उसमें मिलते गए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी आई, उसमें नून भी आई, वो तो बाद में आए हैं सारे। और वो हमें भी इस्तीफा देने से रोकते रहे। अगर उसमें कहीं इस्टेब्लिशमेंट भी आके उसने उधर वजन डाल दिया तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो है ना किसी की इंस्ट्रक्शंस उस तरह से नहीं थी या किसी की डायरेक्शंस उस तरह से नहीं थी। हम इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस पे जो है वो ना हुकूमत बनाते हैं ना हुकूमत गिराते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है इमरान खान में, उसमें बाजा साहब का कोई रोल नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रोल नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हुकूमत गलत थी, वो पार्लियामान गलत थी, और उसमें जो पहला जो कदम उठाया था उसको गलत कहने का वो मौलाना ने उठाया था। बाद में अगर कोई शरीक हुआ या ना हुआ वो मुझे नहीं पता कि कौन कौन शरीक, इस तरह से जो नज़र ना आने वाला अगर कोई शरीक हुआ हो, मगर जो नज़र आने वाले शरीक हुए थे उसमें नून लीग भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें और पार्टियां भी शामिल थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके टाइम का। बेसिकली बहरहाल अपोजिशन लीडर की तकर्री हो गई दोनों जानिब से, यानी पीटीआई की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी उसको सीबीएम करार दिया जा रहा है। अब ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत क्या आगे बढ़ेगी और किस हद तक आगे बढ़ेगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि कामरान मुर्तज़ा साहब भी यही क्लेम कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया
کہ اس میں ایک رول میاں نواز شریف صاحب کا نے پلے کیا ہے. اب وہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو رول ہے وہ یہیں تک محدود رہے گا یا اس سے آگے بھی بڑھے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.